अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट आपके पसंदीदा शो जान है तो जहान में। सामीन, हमारा ये शो आप हर पीर, मंगल और जमेरात को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से लाइव सुनते हैं। सामीन, हम अक्टूबर के महीने से अब तक मुख्तलिफ ज़ियादतीज़ के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हमने बात की और हमने आपको बहुत अच्छी तरह से ये बताने की कोशिश की कि ज़ियादतीज़ एक ऐसी खामोश कातिल बीमारी है जो आपके सर से लेकर आपके पैरों तक तमाम अज़ा को परेशान कर देती है। हम में से बहुत सारे लोग शक्कर खोरे होते हैं, उनको मीठा खाने का बहुत शौक़ होता है। मिठास यकीनन अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर ज़बान पर हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन अगर हम वैसे ही खाते रहें तो ये शुगर का मर्ज़ भी पैदा कर देती है। सामीन, शुगर की बीमारी या ज़ियादतीज़ इस वक्त दुनिया की बड़ी बीमारियों में से आ चुकी है और अमवात का एक बहुत बड़ा सबब भी है। हमने जब डिफरेंट कैलकुलेशंस की, डिफरेंट रिसर्चेस हुई, तो इस वक्त अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त तीसरे नंबर पर आ चुका है ज़ियादतीज़ के मामले में। और पाकिस्तान में अंदाजे के मुताबिक 33 मिलियन लोग इस वक्त ज़ियादतीज़ में मुब्तला हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी शायद होंगे, इससे ज़्यादा इसकी तादाद हो सकती है, क्योंकि ये तो बिल्कुल खामोश बीमारी है, इसमें किसी को सिम्टम्स ही नहीं पता होते। तो मे भी बहुत सारे लोग जिनको शायद इल्म भी ना हो। सामीन, आज का हमारा ये शो जेनिक्स फार्मा और पाकिस्तान इंडोक्राइन सोसाइटी की जानिब से पेश किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे ज़ियादतीज़ और हमल यानी डायबिटीज़ और प्रेगनेंसी के बारे में। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुमेरा बतूल, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट फ्रॉम डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, और ये आखन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में भी, कराची में भी मौजूद होती हैं। और शी इज़ ऑल्सो एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सुमेरा, वेलकम टू माय शो हेल्थ जान है तो जहान है। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सामीन, आप भी सोचते होंगे कभी मैं बोल देती हूँ हेल्थ फॉर एवरीवन और कभी जान है तो जहान, ठीक है, लेकिन दोनों का मतलब यही है, सेहत है तो ज़िंदगी है। डॉक्टर सुमेरा, ज़ियादतीज़ जैसे हम काफ़ी महीनों से इस पे बात कर रहे हैं और शायद सारा साल भी इस पे बात करते रहें। मैं चाहूँगी कि हमारे सामीन को बताइए कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि हम हर तीसरा चौथा शख्स ज़ियादतीज़ का शिकार होता चला जा रहा है? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन उसमें से एक बहुत बड़ी वजह जो है वो चेंज इन लाइफस्टाइल है। जैसे कि अभी आपने नोट किया होगा कि रिसेंटली हमारे लाइफस्टाइल के अंदर बहुत बड़ा चेंज आया है। हमारा चलना फिरना, हमारी एक्सरसाइज बहुत कम हो गई है और हमारे खाने पीने की चीज़ों के अंदर बहुत तब्दीली आ गई है। तो एक ये बहुत बड़ी वजह है वज़न की ज़्यादती की और उसके नतीजे में डायबिटीज़ होने की। और दूसरे फैक्टर्स तो हैं, जेनेटिक फैक्टर हैं, हमारी अपनी पॉपुलेशन, एशियन पॉपुलेशन भी एक हाई रिस्क पॉपुलेशन कंसिडर होती है, लेकिन लाइफस्टाइल इसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है, बच्चे हों या बड़े हों या फैमिली का कोई भी शख्स हो। अब ऐसा लगता है कि हम हर चीज़ बस एक मोबाइल से सब कुछ करना चाहते हैं। बड़ी मज़े की एक बात थी डॉक्टर सुमेरा की, पिछली डॉक्टर अली असगर आए, उन्होंने बड़े मज़े की बात कही। उन्होंने कहा कि अब तो हमारा बस नहीं चलता कि हम शायद हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल सब कुछ मोबाइल पे ही खेल लें। तो बिल्कुल जब यही सब कुछ होने लगेगा तो फिर शायद यही इसी तरह शरह बढ़ती चली जाएगी। अच्छा डॉक्टर सुमेरा, हमारा जो आज का मौजू है, हम ज़ियादतीज़ और हमल के बारे में बात करेंगे। तो मैं चाहूँगी कि जैसे इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप टाइप्स बता के ही इस मौजू को अगर हम शुरू करें कि कितनी इकसाम है इसकी। सही है। अगर हम डायबिटीज़ एंड हमल की स्पेसिफिकली बात करें तो हम इसको दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो ख़वातीन जिनको पहली दफ़ा हमल में पता चलता है कि उनको शुगर है, उनको हम कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़, या आम ज़बान में लेमन टर्म में हम इसको बेबी शुगर भी कह सकते हैं। और दूसरी वो किस्म होती है जिसमें ख़वातीन को पहले से टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ होती है और बाद में प्रेगनेंसी हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़, यानी हमल से पहले वाली शुगर। तो इस तरह से हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सुमेरा, ये डायग्नोज कैसी होती है? मतलब ये पहले से ही पता होता है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? जो प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ है, ज़ाहिर है उनको तो पहले से पता है कि उनको शुगर है और फिर उनको प्रेगनेंसी हुई है। लेकिन वो ख़वातीन जिनको पहले से डायबिटीज़ का कोई पता नहीं होता, वो प्रेगनेंसी के टाइम पे चेक करवाने के लिए आती हैं और फिर हम उनका शुगर टेस्ट करते हैं और पता चलता है कि हाँ जी, इनको शुगर हो चुकी हुई है। अच्छा, उसमें ना जो सबसे बेहतरीन टेस्ट है चेक करने के लिए, वो उसे कहते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। उसमें क्या किया जाता है कि फास्टिंग में ख़वातीन को बुलाया जाता है
ان میں کی فاسٹنگ شوگر چیک کرتے ہیں، ایک خاص مقدار میں گلوکوز پلایا جاتا ہے، اینڈ دین 1 گھنٹے بعد اور 2 گھنٹے بعد شوگر چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں اگر فاسٹنگ شوگر جو ہے وہ 92 سے بڑھ جائے، یا 1 گھنٹے بعد جو ہے 180 سے بڑھ جائے، یا 2 گھنٹے بعد 155 سے بڑھ جائے، تو پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ ان کو پریگنینسی کے اندر شوگر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ارلی پریگنینسی میں وہ گلوکوز پینا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو بالکل. پھر اس کیس میں ہم جو ہے وہ سمپل فاسٹنگ اینڈ رینڈم شوگر بھی چیک کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو یہ جب ڈائبٹیز جی ڈی ایم جسے ہم کہتے ہیں ڈیورنگ پریگنینسی ہو جائے، تو مطلب ہمیں پریگنینسی کو پھر کیسے لے کے چلنا ہوتا ہے؟ کیا خطرات ہوتے ہیں بچے کو اور ماں دونوں کو؟ اچھا، اس میں نا بچے اور ماں دونوں کے لیے خطرہ ہے. سب سے پہلے تو بچے کے خطرات جو ہیں وہ زیادہ ہیں. سب سے پہلے اگر انیشیل پہلے 3 مہینے کے اندر شوگر بڑھی ہوئی ہے، تو چونکہ ان 3 مہینوں کے اندر بچے کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اعضاء بن رہے ہوتے ہیں، اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے. جیسے ہارٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، دل میں سوراخ ہونا، یا پھر جو ہے نا برین کی ڈیولپمنٹ میں مسئلہ ہو سکتا ہے، بچے کی نشو و نما میں مسئلہ ہو سکتا ہے. ان کو ہم کہتے ہیں کنجینیٹل میل فارمیشنز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آخری 3 مہینے میں اگر شوگر لیول بڑھے ہوئے ہیں، تو اس ٹائم چونکہ بچے کی ڈیولپمنٹ تو ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اس کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس ٹائم بچے کا وزن بڑھ سکتا ہے. بچے کے ارد گرد جو پانی کی ایک تھیلی ہوتی ہے جس کو پولی ہائیڈرومنیا، اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں پولی ہائیڈرومنیاز، وہ ہو سکتا ہے. پھر ڈیلیوری کے ٹائم پہ کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں، کیونکہ بچے کا ویٹ اگر زیادہ ہے تو نارمل ڈیلیوری میں مشکل ہوگی، ڈیلیوری میں انجری ہو سکتی ہے، سیزیرین سیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور یہی نہیں، ایون آفٹر ڈیلیوری ان بچوں کو جو ہے وہ سانس کے مسئلے ہو سکتے ہیں، ان کو جو ہے وہ جانڈس جو پیلیا کہا جاتا ہے وہ ہو سکتا ہے. اور ایون یہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان بچوں کو جو ہے وہ ڈائبٹیز کا رسک بھی زیادہ ہوتا ہے، اور ان بچوں کے اندر موٹاپا بھی بڑا کامن دیکھنے میں آیا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا لیکن ڈاکٹر سمیرہ میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ کون سی خواتین ہوتی ہیں جن کو حمل کے دوران یہ مطلب ذیابیطیز ہونے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے؟ رسک فیکٹر کس کو ہوتا ہے زیادہ؟ اچھا، پہلے تو یہ کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ حمل کے دوران ذیابیطیز نہ صرف ہائی رسک فیمیلز کو ہوتی ہے، تو جن کو رسک فیکٹرز ہیں، جن کو خطرہ ہے، بس انہی کی شوگر جو ہے وہ چیک کرنی چاہیے. اب یہ خطرات کن کو ہوتے ہیں؟ ایک تو وہ خواتین جن کا وزن زیادہ ہے، ٹھیک ہے، ان کو پریگنینسی میں شوگر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اسی طرح وہ خواتین جن کی فیملی میں شوگر بہت کامن ہے وہ ہو گئیں. اسی طرح جن کی پچھلی پریگنینسی میں ان کو شوگر رہ چکی ہے، یا پچھلی پریگنینسی میں کوئی کمپلیکیشن ہوئی تھی. اسی طرح پی سی او ایس والی فیمیلز جو ہوتی ہیں، جن کو پی سی او ایس کا مسئلہ رہا ہو، جن کا جو ہے وہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، کولیسٹرول کا مسئلہ ہو، تو یہ ساری خواتین جو ہیں ان کو رسک ہوتا ہے. لیکن ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہماری جو پاپولیشن ہے، ایشین پاپولیشن، جینیٹیکلی یہ ہائی رسک پاپولیشن کنسیڈر ہوتی ہے فار ڈائبٹیز. ٹھیک ہے، تو ہمارے یہاں ہماری تو پاپولیشن کو ویسے ہی رسک ہے ڈائبٹیز ڈیولپ ہونے کا. تو اب جو نیو ریکمنڈیشن ہے اس کے مطابق ہر حاملہ خاتون کی شوگر چیک ہونی چاہیے. یعنی آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی کس کو رسک فیکٹر ہے کس کو نہیں ہے، ہر حاملہ خاتون کا شوگر جو ہے وہ حمل میں چیک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر سمیرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں. ڈاکٹر سمیرہ بطول کنسلٹنٹ انڈوکرینالوجسٹ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فرام ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل. سامعین، آج ہم ذیابیطیز اور حمل پہ بات کر رہے ہیں. جینکس فارما اور پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی کے سے آج کا شو کی جانب سے آج کا شو پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. اسٹے ٹیونڈ. امبر آپ کی ہوسٹ، آپ کے پسندیدہ شو جان ہے تو جہان میں. سامعین، ہمارا یہ شو آپ ہر پیر، منگل اور جمعرات کو صبح 10 بجے سے 11 بجے تک سنتے ہیں. آج کا ہمارا یہ شو جینکس فارما اور پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، اور آج ہم ذیابیطیز اور حمل پہ بات کریں. سامعین، جسے ہم گلوکوز کہتے ہیں، یہ عام لفظ میں شکر ہمارے جسم کا مرکزی ایندھن ہے، جسے ہم یقیناً سامعین ہم آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم اسے ہمارا جسم توانائی کے لیے یعنی انرجی کے لیے استعمال کرتا ہے. ذیابیطیز میں ہمارا جسم گلوکوز کو متاثر یقیناً جو ہمارے جسم میں گلوکوز ہوتی ہے اس کو مؤثر طریقے سے استعمال نہیں کر پاتا، اور خون میں شکر کی مقدار معمول سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ جب ہمیں اس کے سمٹمز کو محسوس ہی نہیں کر پاتے تو شکر خون کی شریانوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے مختلف پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم نے بہت سارے شوز پیچیدگیوں کے اوپر بھی کیے. آج ہم ذیابیطیز اور حمل پہ بات کریں. ڈاکٹر سمیرہ بطول ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، کنسلٹنٹ انڈوکرینالوجسٹ فرام ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل.
اور خان یونیورسٹی ہاسپٹل اینڈ ایگزیکٹو ممبر پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی. اچھا ڈاکٹر سمیرہ، جب بات کی ہم کمپلیکیشنز کی بات کرتے ہیں کہ جب حمل کے دوران ہمیں پتہ چل گیا کہ ڈائبٹیز ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، بچے کا تو آپ نے بتایا، لیکن ماں کو خود کیا مسائل درپیش ہو سکتے ہیں؟ مدر کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ، پریگنینسی کے اندر بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اسی طرح نارمل ڈلیوری کے چانسز کم ہو جاتے ہیں کیونکہ بیبی کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے نا، تو سیزیرین کا رسک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اسی طرح وہ فیمیلز جو کہ پہلے سے جن کو ڈائبٹیز ہے، جیسے ٹائپ 1 ٹائپ 2 ڈائبٹیز تھی اور اس کے بعد ان کو پریگنینسی ہوئی ہے، تو اگر ان کو ڈائبٹیز کے کچھ اثرات آنکھوں کے اوپر موجود ہیں یا کڈنی کے اوپر، گردے کے اوپر موجود ہیں، تو یہ کمپلیکیشن جو ہیں پریگنینسی کے اندر ورس ہو جاتی ہیں، یعنی خراب ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ان کو بھی مانیٹر کرنا ضروری ہوتا ہے. تو ڈاکٹر سمیرہ، جن کو پہلے سے ہی ڈائبٹیز ہوتی ہے، کیا ان کو حمل کے لیے جب وہ تیاری کرنا چاہیں تو کیا ان کو انڈوکرینالوجسٹ سے پہلے مشورہ کر لینا چاہیے؟ اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جن لوگوں کو پہلے سے ڈائبٹیز ہے ان کو پریگنینسی پلان کرنی چاہیے، ان پلانڈ پریگنینسی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور ان کی شوگر جو ہے پریگنینسی سے پہلے بہت اچھی کنٹرول ہونی چاہیے. HbA1c ایک ٹیسٹ ہے جو ہمیں پچھلے 3 مہینے کا ریکارڈ شوگر کا بتاتا ہے. تو ان کا HbA1c لیول جو ہے وہ 6.5% یا اس سے کم ہونا چاہیے، تب ان کو پریگنینسی اٹیمپٹ کرنی چاہیے. اگر ان کی شوگر کنٹرول نہیں ہوگی تو پرابلم یہ ہے کہ اس میں مس کیریجز کا رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور بچوں کے اندر جو ہے ان کی نشو و نما کے اندر ان کے اعضاء کی ڈیولپمنٹ میں جو ہے وہ بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. تو ان کو شوگر جو ہے وہ پہلے سے کنٹرول کرنی چاہیے. پریگنینسی وہ کر سکتی ہیں لیکن شوگر کنٹرول کرنے کے ساتھ. بالکل. تو اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر سمیرہ، تو اس وقت آپ کیا دیکھتی ہیں کہ اس وقت کتنی شرح ہے کہ خواتین، ظاہر ہے اگر ہم پاپولیشن کا حساب لگائیں تو بہت ساری خواتین پریگننٹ ہو رہی ہوتی ہیں، تو آپ کیا دیکھتی ہیں، شرح کیا بڑھ رہی ہے کہ اس وقت حمل کے دوران ذیابیطیز کی؟ بالکل، جیسا کہ ڈائبٹیز کا آپ نے شروع میں بتایا کہ اب تو ڈائبٹیز اتنی کامن ہو گئی ہے، پاکستان میں ہر چوتھے بندے کو ڈائبٹیز ہے. اور اب دنیا بھر میں چائنا اور انڈیا کے بعد پاکستان تیسرے نمبر پہ آتا ہے جن میں سب سے زیادہ ڈائبٹک لوگ موجود ہیں. اسی طرح ڈائبٹیز پریگنینسی کے اندر بھی بہت کامن ہوتی جا رہی ہے. ایک ریسرچ کے مطابق جو پاکستان میں بھی کنڈکٹ ہوئی ہے، تقریباً 17.9 یعنی اپروکسیمیٹ 18% پریگنینسیز جو ہیں وہ ڈائبٹیز سے متاثر ہوتی ہیں. یعنی اگر ہم 100 پریگنینسیز کو دیکھیں تو اس میں سے 18 جو فیمیل ہیں ان کو ڈائبٹیز جو ہے وہ ہوگی. ایک کال شامل کرتے ہیں، ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. سامعین، آپ ہمیں ہمیشہ کی طرح کال کر سکتے ہیں 02111001005 کے اوپر، اور اگر آپ فیس بک پیج پہ بھی ہمیں کوئی پیغام بھیجنا چاہیں تو www.fb.com/hotfm105 کے اوپر لائک کیجیے پیج کو، وہاں لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں اور وہاں ہمیں اپنا پیغام بھی بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو سامعین جن کے پاس انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں ہے اور وہ اگر ہمیں اپنے موبائل کے میسج آپشن سے میسج کرنا چاہیں تو ہاٹ لکھیے، HOT ہاٹ، اسپیس دیجیے، پیغام لکھیے اور 8881 کے اوپر بھیج دیجیے. اچھا ڈاکٹر سمیرہ، اس کا علاج اگر ظاہر ہے اسی وقت ہی شروع ہوئی ہے حمل کے دوران، تو یوزلی ایک کانسیپٹ ہے کہ بھی ڈیورنگ دا پریگنینسی ہم اتنی ساری ادویات کا استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ بات بڑی کامن ہوتی ہے کہ لوگ دوائی نہیں کھانے دیتے آپ کو حمل کے بیچ میں، تو اس کا علاج کیسے پھر کیا جاتا؟ علاج کے لیے سب سے پہلا سٹیپ تو ہے وہ ہے غذا کا کنٹرول اور ایکسرسائز. ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لائف سٹائل ماڈیفیکیشن. پہلے احتیاط غذا میں شروع کرنی چاہیے، جس کے اندر ہم کامنلی جو چیزیں بتاتے ہیں کہ چینی، گڑ سے بنی ہوئی چیزوں کا استعمال نہ کریں، کولڈ ڈرنکس نہ استعمال کریں، اسی طرح جوسز کا استعمال نہ کریں، بیکری آئٹمس اور آلو چاول کا استعمال کم کیا جائے. تو یہ غذا میں احتیاط پہلے نمبر پر. دوسری کہتی ہے ایکسرسائز. اب پریگنینسی میں بہت زیادہ ایکسیسو ایکسرسائز تو ہم نہیں کہتے، لیکن مائلڈ ٹو ماڈریٹ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، جیسے سمپل واک کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ڈیوائڈ کر دیں کہ 10 منٹ صبح کر لیں، 10 منٹ دوپہر کر لیں، 10 منٹ رات کر لیں. اچھا، مطلب ہم ایک دم سے دوائیاں اسٹارٹ نہیں کرتے. ہم پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن، کہ آپ غذا میں کنٹرول کریں، ہلکی سی پھلکی ایکسرسائز شروع کریں. ایکسرسائز کے لیے اپنی گائنیکولوجسٹ سے مشورہ ضرور کریں، بیکاز بعض اوقات پریگنینسی میں کچھ کمپلیکیشن ہوتی ہے تو وہ منع کرتی ہیں، بیڈ ریسٹ ایڈوائز کرتی ہیں، وہ ڈپینڈنگ اپون کہ ان کا کیا اس میں کنڈیشن چل رہی ہے. دوسرے نمبر پہ پھر میڈیسنز آتی ہیں. اب میڈیسنز کے اندر ٹیبلٹ جو ہے نا بہت زیادہ ہم پریگنینسی کے اندر یوز نہیں کر سکتے. ویسے تو ڈائبٹیز کی بہت ساری دوائیاں موجود ہیں، لیکن ان میں سے صرف ایک دوا ایسی ہے میٹفارمن کے نام سے جو ہم یوز کر سکتے ہیں پریگنینسی کے اندر.
اگر غذا سے کنٹرول نہ ہو تو آپ ٹیبلٹ اسٹارٹ کریں. ٹیبلٹ سے کنٹرول نہ ہو تو تھرڈ نمبر پہ انسولین آتی ہے جس سے ہم شوگر جو ہے وہ پریگنینسی کے اندر کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اچھا پھر ہم انسولین کا استعمال کرتے ہیں. اچھا جب ہم انسولین اور یہ آپ جیسے لائف سٹائل کی بھی ہم نے بات کی, تو اگر لائف سٹائل سے کنٹرول ہو جائے تو پھر ہمیں انسولین کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ہاں, اس میں نا ٹارگیٹس ہوتے ہیں, جیسے فاسٹنگ شوگر جو ہے وہ 92 سے کم ہونی چاہیے, اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد اگر آپ شوگر چیک کریں تو 120 سے کم ہونی چاہیے. ٹھیک. آپ نوٹ کریں کہ یہ ٹارگیٹس نارملی اپلائی نہیں ہوتے, یہ پریگنینسی کے لیے اسپیسیفک ہیں کیونکہ یہ بیبی کے حساب سے ایڈجسٹ کیے گئے ہیں, تو یہ ذرا ٹائٹ شوگر کنٹرول ہے. ان کو اچیو کرنے کے لیے اگر تو یہ سمپل لائف سٹائل سے اچیو ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ کو میڈیسنس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر یہ لائف سٹائل سے اچیو نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ٹیبلٹ یا انسولین کے اوپر جانا پڑ سکتا ہے. کر سکتے. اچھا جب ہم ظاہر ہے اس پہ ہمیں پورا ایک 9 مہینے کا سفر گزارنا ہوتا ہے, تو ڈاکٹر سمیرہ ماں کو جب یوزلی ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے, ایک تو 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ ایک تو گھر والے اتنا خیال کرتے ہیں کہ صرف بستر کے اوپر ہی بٹھا دیتے ہیں اور کہیں جانے ہی نہیں دیتے, اور دوسرا ہمارا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اگر میں پریگننٹ ہوں یا میں حاملہ ہوں تو مجھے ایک نہیں 2 لوگوں کا کھانا کھانا ہے. تو کھانے پینے میں کس طرح احتیاط برتنی چاہیے؟ اگر آپ کو ذیابیطیز ہے تو اس بھی بتائے گا. ویسے تو ایک جنرک ہونا چاہیے سب کے لیے یہ ہے. ایک کال بھی شامل کر دیتے ہیں ساتھ ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ اچھا بس ہمیں جو نا یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے بیوی جو ہے وہ اس کو ابھی تیسرا ڈلیوری ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو اس میں اس کے بعد اس کی کمر میں بہت درد رہتا ہے. شوگر ہم نے چیک کرایا تھا, شوگر ٹھیک ہے, لیکن یہ اس کا مسئلہ ہمیں بتا دو اگر یہ بتا سکتے ہو تو. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. کمر کا مسئلہ اچھا یہ تو دیکھنا پڑے گا, ہو سکتا ہے کوئی مسکولر پین ہی ہو, تو اس کے لیے جو ہے وہ فزیو تھراپی ریکمینڈیڈ ہوتی ہے, یا سمپل پین کلرز پیناڈول یا پیراسیٹامول ٹیبلٹس لی جا سکتی ہیں, لیکن ان کے لیے ان کو ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا. بالکل. جی ڈاکٹر سمیرہ, اس سے پہلے میں نے سوال کیا تھا کہ کیا کھائیں پیئیں کہ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو کس طرح کنٹرول کریں گے پورا 9 مہینے گزارنے. تو یقیناً لائف سٹائل کی تو ہم بات کرتے ہیں, لیکن کیا کھانا پینا چاہیے, اس پہ کس طرح کنٹرول کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا پریگنینسی کے دوران تو آپ کے ہارمونز بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. خواتین کو کبھی بھی کچھ کھانے کو چاہیے ہوتا ہے اور بس چاہیے ہوتا ہے اس وقت نا. ٹھیک ہے, تو نہیں بتائیے. صحیح بات ہے, اس میں صرف یہ کہ اعتدال رکھنا چاہیے, یعنی ماڈریشن میں چیزیں استعمال کریں. بہت زیادہ ایکسیسو کھانا اور جو ہے یہ جنک فوڈ کھانا, اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے, کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ پریگنینسی میں انہیں 2 بندوں کا کھانا کھانا ہے. صرف یہ ہے کہ کیلوریز اتنی ہوں کہ بیبی کے لیے بھی انف ہو اور ان کا جو ہے بہت زیادہ ویٹ گین بھی نہ ہو. پریگنینسی کے اندر جو ویٹ گین بہت زیادہ ہوتا ہے, پھر اس میں ڈائبٹیز ہونے کا اور یہ بلڈ پریشر کے مسائل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, اور بعد میں پھر یہ ویٹ لوز کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل آپ سے کریں کال لیتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم عمل کیسی آپ خیریت سے ہیں؟ جی جی اللہ کا شکر. آپ کون؟ میں ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ چینی کی جگہ پہ شکر یا گڑ استعمال کیا جائے تو اس سے کیا شوگر سے بچا جا سکتا ہے؟ مطلب شکر کی جگہ گڑ نہیں, چینی کی جگہ پہ شکر اور گڑ استعمال کرنا ہے آدمی. ٹھیک, بہت شکریہ آپ تو کی اس کا کال جواب کا. دیجیے. جی 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 ڈاکٹر اچھا, سمیرہ. جو ڈائبیٹک لوگ ہوتے ہیں نا, جن کو آلریڈی شوگر ہے, ان کو تو ہم نہیں کہتے کہ آپ جو ہے نا وہ گڑ استعمال کریں, ان کو تو ہم منع کرتے ہیں. اور شکر بھی ہے وہ, اس کو میرا نا براؤن شوگر ہوتی ہے نا, تو اس کی جگہ بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ نارمل لوگ تو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن جو لوگ جن کو آلریڈی شوگر ہے ان کو ہم ڈسکریج کرتے ہیں. دیکھیے ڈاکٹر سمیرہ, جو حالات ہمارے ملک کے ہیں, ہم تیسرے نمبر پہ آگے. ویسے تو ہم پتہ نہیں کون سے, اگر ہم کسی اور اپنے پروفیشنل لیولز پہ جائیں کہ ہمارا ملک اس لیول پہ کتنا, تو ہم کتنا پیچھے ہیں. اور ذیابیطیز میں ہم دیکھیں کتنے آگے. میرے خیال میں تو شوگر تو کھانی ہی نہیں چاہیے, چاہے میں ہوں چاہے شوگر کا مریض ہو. تو میرے خیال میں ان جنرل بھی ہمیں جو ہے نا کچھ چیزوں کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے, جیسے جنک فوڈ کا انٹیک کم ہونا چاہیے. اسی طرح جو ہے یہ ہمارے پاس کولڈ ڈرنکس ہیں, جوسز ہیں, یہ چیزیں ایسی ہیں جن میں بہت زیادہ کاربز ہوتے ہیں, بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے, تو ان کا استعمال جو ہے بچوں کے اندر اسپیشلی بہت کم ہونا چاہیے. بہت کم ہونا چاہیے. بلکہ ہمارے پچھلے دنوں ایک ڈسکشن بھی ہو رہی تھی کہ اسکولس کے اندر کولڈ ڈرنکس جو ہیں وہ نہیں سیل ہونی چاہیے. بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور اگر ہم انٹرنیشنلی بات کریں تو ڈاکٹر سمیرہ ایک پوری ریسرچ اس وقت ہو رہی ہے باہر کے ممالک میں بھی, وہاں پر بھی اوبیسٹی کا لیول اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے کیونکہ جوسز اور ڈرنکس کا استعمال بہت زیادہ ہے, فزی ڈرنکس کا. تو انہوں نے اب یہ ریکمنڈیشن
ریکمنڈیشن دینا شروع کر دی کہ جو کمپنیز جوس بنا رہی ہیں وہ جس کے اندر چینی کا استعمال ہے اس کے اندر وہ جو نیچرل شوگر ہے جو پھل کی شوگر ہے چینی وہ استعمال کریں. تو اب دیکھیں میری تو میں اپنے پیشنٹس کو یہ بتاتی ہوں کہ وہ فروٹس استعمال کریں ایز اے ہول فروٹ, لیکن ان کے جوسز جو ہیں وہ استعمال نہ کریں. اس میں کنسنٹریٹڈ شوگر آ جاتی ہے اور فائبر بھی نہیں ہوتا. آپ ویسے فروٹ یوز کریں گے تو وہ زیادہ بینیفیشیل ہوگا. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ایڈ کریں کہ شاید یہ ہمارا اس ٹاپک کا جینکس کا آج ہمارا لاسٹ شو بھی ہے کہ اتنے سارے ڈاکٹرز کی اتنی اچھی اچھی باتیں یاد آ رہی ہیں. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جب آپ پھل کھاتے ہیں تو پھل کھانے سے جب آپ اس کو چیو کر کے اندر لے کے جاتے ہیں تو میدے کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یار میرے اندر کیا آ رہا ہے, تو اس کو پہلے سے ہی پریپیئر کہ بھئی مجھے اس طرح کام کرنا ہے. آپ جب اس کا جوس پی لیتے ہیں تو وہ ایک دم سے اندر چلا جاتا ہے اور ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں ایک دم سے کیا چیز اندر آ گئی ہے. تو یہ بھی بڑے ایک انٹرسٹنگ سی بات تھی. تو یقیناً ہم سارے لوگ ذائقے کا محتاج ہیں اور اچھا کھانا پینا چاہتے ہیں. ٹیسٹ برڈز مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم سب کھا لیں. ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس نا اب انٹرٹینمنٹ کی ایک ہی ایکٹیویٹی رہ گئی ہے کہ بس کھانا کھانے چلے جائیں. بالکل. غم ہو یا خوشی ہو کھانا پینا ہی سیلیبریشن ہے. سامعین ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے اور ڈاکٹر سمیرہ بطول ہمارے ساتھ کنسلٹنٹ انڈوکرینالوجسٹ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سوالات بھی شامل کریں گے. مزید آدھا گھنٹہ میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا. اسٹے ٹیون ود اس. امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے پسندیدہ شو جان ہے تو جہان میں. سامعین یہ شو آپ ہمارا ہر پیر کو منگل اور جمعرات کو صبح 10 بجے سے 11 بجے تک سنتے ہیں اور کبھی یہ شو شاہ صاحب کرتے ہیں اور کبھی آپ میری آواز بھی اس شو میں سن لیتے ہیں. تو اصل مقصد صرف یہی ہے کہ ہم سب میں اور شاہ صاحب آپ کو آگاہی جو صحت کی آگاہی کا سفر ہے وہ جاری رہے اور ہم آپ کو وقت پہ بتا سکیں کہ یہ موسم آنے والا ہے, یہ بیماری بہت پھیل رہی ہے تو ہم نے کنٹرول کیسے کرنا ہے. جیسے ابھی پولیو کی مہم بھی اس وقت جاری ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہ آپ نے 28 دسمبر سے کل سے اسٹارٹ ہو چکی ہے اور اگلے 5 روز تک آپ پلیز اپنے بچوں کو ضرور پولیو کے قطرے پلائیں کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. اب تک اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو پوری دنیا اس سے چھٹکارا حاصل کر چکی, لیکن اب ہم ابھی بھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں. آج کا ہمارا شو جینکس فارما اور پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. ذیابطیز اور حمل پہ بات کی جا رہی ہے. ڈاکٹر سمیرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر سمیرہ جب آپ نے ادویات کی بات کی تو انسولین ایک ایسا الفاظ ہے جس کو سن کے نا ذیابطیز کا جو مریض ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں جو اب تو آخری سٹیج ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو انسولین پہ بھی ہم نے بڑے پورے شوز کیے, لیکن کیا انسولین کا استعمال پریگنینسی میں بچے کو کوئی پرابلم تو نہیں دے گا؟ جی, انسولین کے بارے میں نا بڑی مسکنسیپشنس ہیں کہ انسولین جو ہے بڑی کوئی بری چیز ہے ڈائبٹیز کے لیے اور بیبی کے لیے پتہ نہیں کیا کرے گی. لیکن انسولین بالکل پرفیکٹلی سیف ہے ماں کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی. انفیکٹ یہ گولڈ اسٹینڈرڈ تھراپی ہے, یعنی پریگنینسی کے اندر سب سے بہترین چیز شوگر کنٹرول کرنے کے لیے انسولین ہے. باقی ڈائبٹیز میں بھی جہاں تک تعلق ہے, جہاں ٹیبلٹ سے کنٹرول کرنا پاسبل نہیں ہوتا پریگنینسی کے علاوہ بھی, تو ہم انسولین جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ انسولین کی عادت ہو جاتی ہے یا انسولین کڈنیز کو ڈیمیج کرتی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انسولین آپ سٹارٹ کریں, شوگر کنٹرول ہو جائے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم انسولین بند کر کے واپس ٹیبلٹ پہ سوئچ کر دیتے ہیں. تو اس کی کوئی ایڈکشن نہیں ہوتی, یہ کڈنیز کو ڈیمیج نہیں کرتی اور یہ بیبی کے لیے بھی پرفیکٹلی سیف ہے. انفیکٹ یہ جو بچوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے, ٹائپ 1 ڈائبٹیز, وہ تو ہم انسولین سے ہی ٹریٹ کرتے ہیں, اس کو تو ہم ٹیبلٹ دیتے بھی نہیں. ویری ٹرو, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور اس کا یہ جو ہمارا میتھ ہے کہ بھئی اس سے گردے خراب ہوتے ہیں, گردے خراب تو اصل شوگر نہ آپ کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ ہم نے اتنی بات کی تو لوگ اب تک کی سمجھ چکے ہوں گے. مطلب لوگ ریفیوز کرتے ہیں, انسولین استعمال نہیں کرتے, شوگر بہت خراب رہتی ہے اتنا عرصہ, پھر کڈنیز ڈیمیج ہو جاتے ہیں, اور پھر جب آخری سٹیج پہ انسولین یوز کی جاتی ہے تو پھر بلیم انسولین پہ آ جاتا ہے. حالانکہ وہ کڈنیز کی وجہ سے, وہ انسولین شوگر کی وجہ سے کڈنیز ڈیمیج ہوتے ہیں, انسولین کی وجہ سے نہیں ہوتے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بڑا اچھا ہم نے پرسوں ایک شو کیا تھا اس پر کہ اب تو بھئی ہمیں خوف ہوتا نہیں, اب تو ٹریول بھی کرنا ہے, کہیں بھی کرنا ہے, تو کیسے ساتھ لے کے جائیں گے. اب تو بس باقی زندگی کے جو نارمل کے کام ہیں وہ کیسے کریں گے, لیکن سب کچھ نارمل رہتا ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا. اچھا ڈاکٹر سمیرہ, اگر پریگنینسی ختم ہو جاتی ہے, ڈلیوری ہو جاتی ہے, تو کیا پھر بھی انڈوکرینالوجسٹ کے ساتھ فالو اپ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ مطلب ڈائبٹیز جو جیریے میں ختم ہو جاتی ہے یا پھر رہتی ہے؟ جو گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہے نا, جو کہ پریگنینسی کے اندر شوگر ہوئی ہے, وہ پریگنینسی ہارمونز کی وجہ سے ہوتی ہے.
تو وہ ڈیلیوری کے بعد ختم ہو جاتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم ڈیلیوری کے بعد جو ہے وہ میڈیسن سٹاپ کرتے ہیں اور ان کی شوگر مانیٹر کرتے ہیں، اینڈ دین اس کے بعد ان کو 6 ہفتے کے بعد یعنی ڈیلیوری کے 6 ہفتے کے بعد ان کو بلاتے ہیں اور دوبارہ سے وہ جو گلوکوز پلا کے ٹیسٹ، گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ ہے وہ کیا جاتا ہے، یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ ہاں جو شوگر ہے وہ ختم ہو چکی ہے. جن لوگوں کو پریگنینسی سے پہلے شوگر تھی وہ تو خیر ڈیلیوری کے بعد بھی ایسے ہی کنٹینیو رہے گی، لیکن جو پریگنینسی والی گیسٹیشن ڈائبٹیز ہے وہ یوزلی ختم ہو جاتی ہے. ختم ہو جاتی ہے. تو مطلب ہمیں اس کیا یہ مطلب نارمل جیسے ہم کہتے ہیں کہ پریگنینسی میں ہوگی لیکن بعد میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہو بھی سکتی ہے. ہاں بالکل، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ان فیمیلز کو جن کو گیسٹیشن ڈائبٹیز ہوئی تھی، جن کو حمل میں شوگر ہوئی تھی، اگلی پریگنینسی میں بھی ان کو رسک ہے کہ اگلی دفعہ بھی ان کو شوگر ہوگی. اور دوسرا ایسی خواتین کو ویسے بھی ڈائبٹیز کا رسک زیادہ ہو جاتا ہے. ایک ریسرچ کے مطابق تقریباً ان میں سے 50% خواتین کو اگلے 5 سالوں کے اندر شوگر ہو جاتی ہے. اس لیے احتیاط جو ہے نا ایون ڈیلیوری کے بعد بھی کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے. میڈیسنس ٹھیک ہے ہم نہیں کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن احتیاط، لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن وہ تو کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ورنہ ان کو اگلے 5-10 سالوں کے اندر شوگر ہو جائے گی. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ تو ایسا مرض ہوتا جا رہا ہے. یقین کریں ڈاکٹر سمیرا کہ پہلے تو اب ہم سنتے بھی نہیں تھے کہ شوگر کوئی چیز ہے. کوئی ایک ایج میں جا کے سنا جاتا تھا کہ ان کو ذیابیطس ہوگی. اب تو اگر ہم نارمل کہیں اوپر نیچے جا کے بات کر رہے ہوں یا گزر بھی رہے ہوں، کسی دکان پہ ہوں، کاؤنٹر پہ جائیں کوئی دوائی لینے، تو ایسا لگتا ہے ہر کوئی صرف شوگر کی ہی دوائی خرید رہا ہے اس وقت. کتنی کامن ہوگی، بچوں کے اندر بڑی کامن ہوتی جا رہی ہے. بہت. پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ بچوں کے اندر جو ہے وہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے. ٹائپ 1 ڈائبٹیز جینیٹک ہوتی ہے، آپ اس کو پریونٹ نہیں کر سکتے، اس کو روک نہیں سکتے. بالکل. ٹھیک ہے، تو وہ انسولین کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کی باڈی میں انسولین بنتی نہیں ہے. اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے وہ اوبیسٹی یعنی موٹاپے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے کہ انسولین بن تو رہی ہے لیکن انسولین صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتی. اب بچوں کے اندر بھی ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے کیونکہ بچوں کے وزن بہت بڑھ رہے ہیں. بالکل. تو ان کے اندر انسولین ریزسٹنس، فیمیلز کے اندر جو ہے وہ انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے پی سی او ایس کا مسئلہ بہت کامن دیکھنے میں آ رہا ہے. اس طرح ان کے اندر بھی ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے بڑی کامن دیکھنے میں آ رہی ہے. بالکل. اور مجھے ڈاکٹر سمیرا ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ 2 سال کا کووڈ کا عرصہ تھا، یقیناً اس کووڈ نے پوری دنیا کو سکھایا تو بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے، ہم نے بہت کچھ سیکھا، اس میں ٹیکنالوجی سیکھی، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ ہم 2 سال جو اپنے بچوں کو گھروں پہ رکھا، ہم خود گھر سے باہر نہیں جاتے تھے، تو یہ لائف اسٹائل بالکل تباہ ہو گیا اور بہت ساری بیماریوں کی پرسنٹیج بہت انکریز ہو گئی. ایگزیکٹلی. اس میں ویسے بھی وہ چینج ابھی تک کنٹینیو ہے. ابھی تک یہ ایسا ہی ہے کہ وہ بچوں کے اندر جو ہے نا وہ اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، چلنا پھرنا اتنا نہیں ہے. وہ جو گیمز پہلے باہر جا کے کھیلتے تھے اب وہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کھیلتے ہیں. بالکل، اتنی عادت ہو چکی ہے ان چیزوں کی. اور پھر ماں باپ بھی کہیں نہ کہیں آسانیاں دیکھتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے بچہ مصروف ہے، ہم اپنے کام کر لیں. تو یہ سب کچھ ملا کے اگر دیکھیں تو اسی لیے ذیابیطس کی شرح بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اچھا ڈاکٹر سمیرا، اگر وہ خواتین جو ایک ایج پہ آ کے ہارمونل تھراپیز بھی اس طرح بہت زیادہ دیتی، کیا ان کو بھی ڈائبٹیز ہونے کے ہوتے ہیں چانسز؟ ہارمونل تھراپی جو کانٹراسیپٹیوز کی بات کر رہی ہیں، کانٹراسیپٹیو ڈائریکٹلی اس کے ساتھ لنک نہیں ہے ڈائبٹیز کے ساتھ. نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی جب ایک دفعہ آپ کو جی ڈی ایم ہو گئی ہے تو نیکسٹ پریگنینسی سے پہلے بھی ڈسکشن کرنا ضروری ہے ڈاکٹر سے. نیکسٹ پریگنینسی سے پہلے ایک تو اپنا ویٹ جو ہے اس کو واپس نارمل کرنا چاہیے، ان کو ویٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور پریگنینسی اگین وہی بات کہ پریگنینسی پلانڈ ہونی چاہیے. اور پریگنینسی سے پہلے اپنی جو ہے وہ HbA1c چیک کروانی چاہیے کہ HbA1c لیول ہے کیسا، شوگر کنٹرول ہے یا نہیں ہے، اینڈ دین اس کے بعد پریگنینسی کریں. بجائے اس کے بعد میں پریگنینسی ہو جائے، خدا نخواستہ مس کیریج ہو، کوئی بچے کے اندر کوئی مسئلہ ہو جائے، تو بعد میں افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ پہلے سے احتیاط کی جائے. اچھا، جب بچے بھی ڈلیور ہو جاتا ہے، صحت مند بچہ پیدا ہوتا ہے، تو کیا اس کو بھی ذیابیطس ہونے کے خدشات ہو سکتے ہیں؟ اگر پریگنینسی کے اندر شوگر کنٹرول نہیں رہی، ماں کو شوگر تھی اور شوگر کنٹرول نہیں رہی، تو اس بچے کو جب وہ بڑا ہوگا تو اس کو شوگر کا رسک ہو سکتا ہے. اور ایسے بچے موٹاپے کا بھی شکار ہوتے ہیں، ان کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے. ان کا وزن بھی زیادہ. ہاں، ویسے یوزلی یہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ بچوں کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے، ہم تو بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ اچھے صحت مند بچے پیدا ہوئے اسی ہیں. طرح دیکھیں جب ڈائبٹیز پریگنینسی میں کنٹرول نہیں ہوتی نا تو بچوں کا وزن بڑھ جاتا ہے. اور ایک ہیلدی مطلب ایک موٹا بچہ ڈلیور ہوتا ہے تو سب لوگ سمجھتے ہیں بڑا ہی ہیلدی بچہ ہے، بالکل صحیح حالانکہ کہہ رہے ہیں. وہ جو ہے وہ ہیلدی نہیں ہوتا. اور 10-11 پاؤنڈ کا بچے کی تو بس الگ سے مٹھائیاں بھی بانٹی جاتی ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر سمیرا، بریسٹ فیڈنگ بڑا ایک اہم چیز ہے، اس پہ بھی ہم نے کافی شوز کیا. اچھا، بریسٹ فیڈنگ
اگر آپ کو حمل کے دوران ذیابیطیز ہے تو بریسٹ فیڈنگ کہیں فائدہ دیتی ہے آپ کو؟ بالکل بریسٹ فیڈنگ جو ہے نا وہ انکریج کرنی چاہیے. وہ بچے کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور ماں کے لیے. ماں کی ڈائبٹیز کے رسک کو وہ کم کرتی ہے اور ویٹ ریڈیوس کرنے میں بھی مدد کرتی ہے. کم کرنے میں بھی مطلب بالکل ہاں یہ بات تو بالکل میں نے بہت دفعہ سنا بھی ہے کہ آپ کو بریسٹ فیڈ کرنے سے آپ کا ویٹ بھی کنٹرول ہو جاتا ہے. اچھا اگر جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ آپ نے شروع میں یہ بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہوتی ہے تو ہمیشہ آپ کو خطرہ ایک رہتا ہے کہ آپ وہ ہو سکتے ہیں. اچھا جب آپ کے جو بھی آپ کے بچے جب اس کے بعد پیدا ہوتے ہیں تو ان کا بھی چیک اپ ہمیں مطلب اس پہ ان کی بھی لائف اسٹائل پہ اسٹارٹنگ سے ہی ورکنگ کرنی چاہیے تاکہ کیونکہ اگر وزن زیادہ ہے بچوں کا. اچھا دیکھیں کچھ فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم ماڈیفائی نہیں کر سکتے. جیسے ہم فیملی ہسٹری کو چینج نہیں کر سکتے, وہ تو رسک ہمارے ساتھ رہے گا. اسی طرح ہم اپنی جینیٹکس کو نہیں چینج کر سکتے. ہم ایشین ہیں تو ہم ایشین ہی ہیں, ہمارے اندر وہ رسک موجود رہے گا. لیکن جو چیزیں ہم ماڈیفائی کر سکتے ہیں وہ ہے ہمارا لائف اسٹائل. اگر ہم اپنا وزن کنٹرول رکھیں گے تو بے شک آپ کی فیملی میں بھی شوگر بہت کامن ہے, آپ کے جینیٹکس میں بھی ہے, لیکن اگر آپ کا وزن ٹھیک ہے تو آپ کا رسک کم ہوگا. اسی طرح اگر آپ کا ہیلدی لائف اسٹائل ہے تو آپ کا رسک جو ہے وہ کم ہو جائے گا, آپ کو ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ کم ہوگا. بالکل. اچھا ڈاکٹر سمیرا اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے اس کے حمل کے دوران تو کیا نارمل ڈلیوریز ہوتی ہیں ہمیشہ سی سیکشن ہی نہیں, ہوتا ہے؟ نارمل ڈلیوریز ہو سکتی ہیں. اگر کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوتی ہے تو نارمل ڈلیوریز ہو سکتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ شوگر کی وجہ سے جو ہے وہ صرف سیزیرین ہی ہوگا. بالکل. اچھا ایک سوال ہے نادیہ محسن ہے, وہ کہنا چاہیے آج HbA1c ٹیسٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے اور تھوڑا سا لائف سٹائل کو ایڈوائز کر دیجیے کہ اور کتنا بہتر کر سکتے ہیں. خیر ہم آج تو بات ہی اسی چیز کی کر رہے ہیں جی. HbA1c HbA1c بیسکلی ہے آپ کے 3 مہینے کی ایوریج شوگر کا ٹیسٹ ہے, یعنی وہ آپ کی لاسٹ 3 منتھ پچھلے 3 مہینے کا شوگر کا ریکارڈ بتاتا ہے. تو جتنے بھی ہمارے ڈائبیٹک لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم 3 مہینے پہ یا پھر 6 مہینے پہ یہ HbA1c چیک کر رہے ہوتے ہیں ان کا ڈائبٹیز کا کنٹرول دیکھنے کے لیے. اسی طرح پریگنینسی کے دوران تو ہم HbA1c چیک نہیں کرتے کیونکہ وہ اس میں جو چینجز آ رہی ہوتی ہے باڈی کے اندر, تو HbA1c اتنا ریلائبل نہیں رہتا. لیکن پریگنینسی سے پہلے ضرور چیک کر لینا چاہیے کہ وہ HbA1c 6.5% یا اس سے کم ہونا چاہیے. صحیح. ٹارگٹ گلوکوز کی بات بھی کی جا رہی ہے. اس پہ ایک اور سوال ہے کہ جب ڈیورنگ پریگنینسی ہمیں کیا جس طرح ایک عام شوگر کا مریض سم ٹائم ان کو چارٹ بنا کے بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں, تو کب شوگر جو ہے کرنی چاہیے, ٹیسٹ کرنی چاہیے بیچ میں؟ اچھا, اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کا شوگر کنٹرول کیسا ہے. وہ فیمیل جن کا شوگر کنٹرول بہت اچھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, صرف لائف اسٹائل سے ہی شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے. مائلڈ سی ڈائبٹیز ہے اور وہ لائف اسٹائل سے ہی کنٹرول ہوگی, ان کو بہت زیادہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کو تو ہم کہتے ہیں ہفتے میں 2 سے 4 بار وہ جو ہے وہ شوگر چیک کر لیں. اسی طرح جو ٹیبلٹ کے اوپر ہوتے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ فریکوینٹ ہم چیک نہیں کرتے. لیکن وہ فیمیل جن کی شوگر کنٹرول نہ ہو یا جن کے جو انسولین کے اوپر ہوں ان کو دن میں 4 سے 6 بار شوگر جو ہے وہ اپنی مانیٹر کرنی پڑتی ہے. 4 سے 6 بار؟ اس میں ہے کہ فاسٹنگ شوگر خالی پیٹ صبح اینڈ کھانے کے 2 گھنٹے بعد, ناشتے کے 2 گھنٹے بعد, دوپہر کھانے کے 2 گھنٹے بعد, رات کھانے کے 2 گھنٹے بعد, اور بعض اوقات رات کو سوتے ٹائم. تو یہ ٹائمنگز ہوتی ہیں. اس میں سے یہ 4 سے 6 بار جو ہے وہ شوگر چیک کرنی ہوتی ہے کیونکہ انسولین پریگنینسی کے اندر نا ہمیں تھوڑے ڈفرینٹ طریقے سے دینی پڑتی ہے. نارملی تو ہم دن میں 1 بار 2 بار 3 بار بھی شوگر انسولین یوز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پریگنینسی کے اندر جو انسولین ہم یوز کرتے ہیں وہ دن میں 4 بار انسولین یوز کرتے ہیں, یعنی ہر کھانے سے پہلے اور ایک رات سوتے ٹائم. تو ظاہر ہے پھر ہمیں اسی کے مطابق شوگر فریکوینٹ چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, بہت لو بھی نہ ہو ہاں, جائے. تو تاکہ ہم ڈوزز انسولین کے جو ہے وہ ماڈیفائی کر سکیں. اچھا یوزلی ویسے ایک کانسیپٹ ہے ڈاکٹر سمیرا کہ انسولین لگانے کے بعد بھوک ایک دم سے بہت زیادہ لگتی ہے, تو اس کی وجہ سے پریگنینسی میں اور زیادہ ویٹ تو نہیں گین ہو جاتا؟ انسولین کا ایک سائیڈ افیکٹ تو ہے کہ تھوڑا سا ویٹ گین کراتی ہے, لیکن اس کو جو ہے پھر آپ کو اپنے کھانے پینے سے اور تھوڑا ڈائٹ سے اور ایکسرسائز سے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن انسولین کا سائیڈ افیکٹ 2 ہی مین اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں, یا تو شوگر لو کرا سکتی ہے اگر اس کی ڈوزز ایڈجسٹ نہیں ہوئی ہوئی ہیں, اور دوسرا یہ کہ ویٹ گین کراتی ہے. لو صرف اسی صورت میں ہوتی ہے جب ایڈجسٹمنٹ نہ ہو. ہاں, لو یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے انسولین لگا لی اور کھانا نہیں کھایا یا کھانا کم کھایا اور انسولین جو ہے وہ زیادہ لگا لی, تو اس میں پھر ہائپوگلائسیمیا یا لو شوگر ہونے کا رسک ہوتا ہے. اچھا یوزلی بہت دفعہ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ لوگ انسولین لگانے کے بعد کوئی میٹھا کھاتے ہیں, تو آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ آپ نے جیسے کہا نا کہ کھانا کم کھایا ہو یا تب بھی لو ہوتی ہے, تو یوزلی لوگ کیا کرتے ہیں بہت زیادہ جو بھرا ہوا میٹھا ہوتا ہے نا وہ کھاتے ہیں فوراً سے؟
ایک نا میں نے کچھ لوگوں سے یہ بھی سنا کہ اب تو چونکہ انسولین سٹارٹ ہو گئی ہے تو اب تو ہم سب کچھ کھا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. انسولین سٹارٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو آزادی ہو گئی ہے اور آپ سب کچھ میٹھا کھا سکتے ہیں. انسولین کے ساتھ بھی آپ کا ڈائٹ کا کنٹرول ویسا ہی چلتا ہے جیسا کہ ہم نارمل ڈائبٹک لوگوں کو بتاتے ہیں. بالکل. ہمارے پاس ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے, اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈاکٹر سمیرا. میں چاہوں گی کہ اوور آل فیملی کی سپورٹ کتنی امپورٹنٹ ہے پریگننٹ خواتین کے لیے. اگر ان کو ڈائبٹیز ہے تو گھر میں کیسے مل کے ہم خیال کر سکتے ہیں. تو سامعین ہمارے ساتھ ہی رہیے, چھوٹا سا کمرشل بریک ہے. اور آج کا ہمارا شو پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی اور جینکس فارما کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر سمیرا بطول, کنسلٹنٹ انڈوکرینالوجسٹ فرام ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل اور آغا خان یونیورسٹی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. شی از آلسو ایگزیکٹو ممبر پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی. اسٹے ٹیون ود اس. امبر آپ کی ہوسٹ, آپ کے پسندیدہ شو جان ہے تو جہان میں. سامعین, آج ڈاکٹر سمیرا بطول ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, کنسلٹنٹ انڈوکرینالوجسٹ فرام ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل. خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں بھی ڈاکٹر سمیرا اپنی کلینکس کرتی ہیں, اینڈ شی از آلسو ایگزیکٹو ممبر پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی. اچھا ڈاکٹر سمیرا, جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو خواتین کا اس معاشرے میں بہت اہم رول ہے. وہ ایک ماں ہے, ایک بیٹی ہے, ایک بہن ہے, بہت سارے رشتے, خوبصورت رشتے ہیں. اور کہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے عورت کے بغیر اس کی خوبصورتی اسی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, تو اگر عورت زندگی میں نہ ہو تو ویسے بھی بچہ, ماں ہو چاہے بیوی ہو, سب کے لیے ایک خوشیاں ہیں, خوشی ہے ایک وہ, تو اس کی صحت بڑی اہم ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ یہ ضرور بتائیے کہ جب ایک خاتون حاملہ ہوتی ہے تو ایک بہت ہی 9 مہینے کے ایک لمبے سفر سے گزرتی ہے. جب ڈائبٹیز ہو گئی ہے, گھر والے کیسے خیال کریں؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ڈائبٹیز اگر ہو گئی ہے تو بعض اوقات ایسا وہ ایک اسٹگما سا لگ جاتا ہے کہ ابھی اس کو شوگر ہو گئی ہے, اس کا کھانا پینا علیحدہ کر دو, یہ بالکل سیپریٹ اپنا کھائے, باقی سب گھر والے جو ہے نا وہ کھا پی رہے ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے نا بالکل سیپریٹ. تو وہ ایک بڑی جو ہے نا وہ بھی سائیکولوجیکل اس کے امپیکٹس آتے ہیں, اور وہ بڑا پریگنینسی میں ہارمونل چینجز کی وجہ سے ویسے بھی موڈ جو ہے وہ سوئنگس رہتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. بلکہ میں تو اپنے پیشنٹس کو یہ کہتی ہوں کہ سب تمام گھر والوں کو جو ہے نا وہی ڈائٹ فالو کرنی چاہیے جو وہ اس ڈائبیٹک فیمیل کے لیے ڈائٹ ہے. کیونکہ بیسکلی وہ ایک ہیلدی ڈائٹ ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی بیمار کی غذا ہے, وہ بیسکلی ایک ہیلدی ڈائٹ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ خراب چیزیں جو ہے وہ نہیں کھانی ہیں. تو وہ تو گھر کے سب لوگوں کو نہیں کھانی چاہیے. تو ایسا ان کو بالکل سیپریٹ نہیں کرنا چاہیے. گھر والوں کو سب کو مل کے جو ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کی شوگر جو ہے وہ کنٹرول ہو سکے. بالکل ایسا ہے, کیونکہ اس عورت کو سارا دن گھر میں کچن میں کھانا بھی بنانا ہے, سب کچھ کرنا ہے, تو کتنا عجیب سا لگے کہ وہ اپنے لیے تو ابلا ہوا کھانا بنا رہی ہے اور پورے گھر والوں کے لیے خوب میٹھا تیل والا اور ایسے چٹپٹے کھانے بن رہے. تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے سارے گھر والوں کو جو ہے نا وہ ہیلدی ڈائٹ فالو کرنی چاہیے اور ان کو جو ہے نا پریگننٹ فیمیل کو سپورٹ کرنا چاہیے. اچھا, اس کے اندر نا پریگننسی کے اندر ہم جو کھانے کا پیٹرن بتاتے ہیں وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ 3 میل 3 اسنیکس ہونے چاہیے. جیسے ہم 3 کھانے مین ہوتے ہیں, ناشتہ, دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا. تو ان کے بیچ میں جو ہے وہ اسنیکس ہوں. ناشتے اور لنچ کے بیچ میں ایک ہلکا سا اسنیک ہو, لنچ اور ڈنر کے بیچ میں کوئی لائٹ سا اسنیک ہو, اسی طرح رات کو سوتے ٹائم کچھ ہلکا سا اسنیک ہو. اب اسنیک جو ہے وہ ایک فروٹ کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے, ایک درمیانے سائز کا فروٹ ہو سکتا ہے, وہ جو ہے وہ کوئی براؤن بریڈ کا سینڈوچ ہو سکتا ہے, وہ بھنے ہوئے چنے ہو سکتے ہیں, وہ مطلب ایک گلاس آف ملک ہو سکتا ہے, ایک باؤل آف دہی ہو سکتا ہے. تو ہلکے پھلکے اسنیک جو ہے نا وہ درمیان میں کھانے کے درمیان میں ہونے چاہیے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ پریگنینسی میں چونکہ وہ تھوڑی سی بھوک زیادہ لگتی ہے تو اس سے وہ بھی چیزیں سیٹسفیکشن رہتی ہے. اور دوسرا, بہت زیادہ بھوک نہ لگنے کی وجہ سے کھانا بھی وہ ہیوی نہیں کھاتی. اگر صبح ناشتہ کیا ہوا ہوگا, درمیان میں سارا ٹائم کچھ نہیں کھایا ہوگا اور لنچ کریں گی تو پھر بھوک اس ٹائم اتنی زیادہ لگی ہوگی کہ وہ ہیوی کنزیوم کریں گے اور پھر شوگر کھانے کے بعد بہت زیادہ بڑھ جائے گی. تو 2 کھانوں کے بیچ میں اسنیک لازمی رکھیں. اسنیک لازمی رکھیں. اور اسنیک کیا ہونا چاہیے؟ اسنیک جیسے میں نے بھی بتایا کہ فروٹ ہو گیا, ملک آف گلاس آف ملک ہو نٹس گیا, وغیرہ اس طرح کی چیزیں. اچھا ڈاکٹر سمیرا, جب ہم بات کرتے ہیں خواتین کی صحت کے معاملے میں بات کرتے ہیں تو رسک فیکٹر کی میں اس میں بیچ میں ڈالنا چاہتی ہوں کہ بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کو اسموکنگ یا دوسری ایسی عادات بھی ہوتی ہیں. تو کیا ایسی خواتین کو بھی GDN ہونے کے چانسز ہوتے ہیں؟ دیکھیں, یہ چیزیں تو ویسے بھی پریگنینسی کے اندر جو ہے وہ سیف نہیں ہے. ان چیزوں سے تو پہلے پریگنینسی سے پہلے ہی چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے, کیونکہ یہ بیبی کے اوپر اس کے بہت خطرناک اثرات آتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا, جن لوگوں کو شوگر ہے, اگر وہ ساتھ میں وہ اسموکنگ بھی کرتے ہیں, اگر ان کو ساتھ میں کولیسٹرول کا بھی مسئلہ ہے, بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ ہے, تو سمجھے ان کے ہارٹ کا رسک جو ہے ڈبل, ٹرپل اور 4 گنا زیادہ ہو جاتا ہے.
تو یہ سارے رسک فیکٹرز ہیں نا، یہ اس کو کنٹرول کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، آپ کو جو ہے وہ فالج کا خطرہ ہو سکتا ہے. تو یہ ملٹی پلائی ہوتے جاتے ہیں کہ اگر ڈائبٹیز ہے تو ٹھیک ہے رسک ہے، اور ہائپر ٹینشن ہے تو ڈبل رسک ہے، اگر اس کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے تو ٹرپل رسک ہے، تو اسی طرح اسموکنگ اگر ساتھ میں کرتا ہے تو اسی طرح وہ رسک بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. اچھا، ایک اور سوال ہے کہ اگر ڈیورنگ پریگنینسی ڈائبٹیز کنٹرول ہونا شروع ہو جائے تو کیا دوائی کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اچھا، یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی شوگرز کتنی اچھی کنٹرول ہیں. یوزلی تو ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا ہے کہ بہت زیادہ انسولین کے اوپر اگر پیشنٹ ہے اور اس کی شوگر بہت لو ہو رہی ہیں تو ہم ڈوزز ضرور کم کر سکتے ہیں. اسی طرح ٹیبلٹ کی بھی ڈوزز کم کی جا سکتی ہیں، بند ہونے کے چانسز بڑے کم ہوتے ہیں. بالکل. اور ویسے بھی نارملی بھی جب ہم ڈائبٹیز کی دوائیاں لیتے ہیں تو وہ بھی ساری زندگی ہی کھانی پڑتی ہیں. بہت دفعہ ایسا اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم ڈوز جو ہے نا اگر بند کر دیں گے تو شوگر واپس بڑھ جائے گی. اور پریگنینسی کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے جیسے پریگنینسی آگے بڑھتی ہے، اسپیشلی آخری 3 مہینوں کے اندر شوگر بہت تیزی سے اوپر جاتی ہے، کیونکہ وہ پلیسنٹا جو ہے وہ میچور ہو رہا ہوتا ہے، ہارمونس کے لیول بڑھ رہے ہوتے ہیں. پریگنینسی میں شوگر آہستہ آہستہ اوپر ہی جاتی ہے، اوپر ہی جاتی ہے، تو تو اس وقت اور میڈیسنس تو خیال. ایون بڑھانی پڑتی ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ یوزلی یہ کانسیپٹ ہے عام ڈائبٹیز کے لوگوں کے اندر بھی کہ جی اب تو کنٹرول ہے، اتنے سالوں سے کنٹرول ہے، ہم نے بہت عرصے سے دوائی بھی نہیں کھائی. ایسا کرتے ہیں لوگ. بہت کم ہوتا ہے کہ کسی کی میڈیسن کنٹرول، تب میڈیسن آپ بند کر سکتے ہیں اگر اس کا وزن بہت زیادہ تھا، لائک ایک 120-130 کے جی ویٹ تھا، اس نے وزن بہت اچھا کم کر کے وہ 70-80 کے جی پہ ویٹ پہ لے آیا، تو ہاں اس کی میڈیسن ہو سکتا ہے بند ہو جائے. اوکے، کیونکہ لائف اسٹائل ظاہر ہے ہمیشہ از کنیکٹڈ ود ڈائبٹیز. اچھا ڈاکٹر سمیرا، ہم جب اوور آل خواتین کی صحت پہ بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یوزلی گھروں میں خواتین گھر کے کاموں میں ہی اتنی مصروف ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہیں ہم نے اتنا کام کیا سارا دن، ہم بہت تھک گئے، اب ایکسرسائز کا وقت نہیں ہے. تو ایکسرسائز کی امپورٹنس کیا ہے خواتین کے لیے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین میں بھی وزن کی زیادتی تھوڑی سی زیادہ دیکھنے میں آتی ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے گھر کے کام تو وہ لوگ کرتے ہیں، لیکن گھر کے کاموں میں یا تو وہ کھڑے رہتے ہیں یا وہ بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ایکٹیویٹی پھر بھی اتنی نہیں ہوتی، تو ان کو اپنے لیے الگ سے ہاف این آور ایٹ لیسٹ، یعنی 30 منٹ کم از کم جو ہے نا پورے 24 گھنٹوں میں سے نکالنے چاہیے. وہ ایکسرسائز جو سمپل واک بھی ہو سکتی ہے، گھر کی چھت کے اوپر یا گھر کے اندر کوئی جگہ ہے تو اس میں آدھا گھنٹہ اگر واک بھی کر لیں گے تو وہ کافی ہے ان کے لیے. لیکن آدھا گھنٹہ جو ہے نا وہ ان کو اپنے لیے نکالنا چاہیے. صحیح. اچھا، ضروری نہیں ہے اس کے لیے وہ جم جوائن کریں یا پارک میں اسپیشل جا کے جو ہے نا وہ کریں، کوئی اسپیشل ایکسرسائز کریں. سمپل واک بھی اگر وہ تیز قدموں کے ساتھ واک بھی کر لیتے ہیں دیٹس فائن. اچھا ایک اور سوال ہے کہ اگر خاتون کو پہلے سے پی سی اوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا پریگنینسی آرام سے ہو سکتی ہے یا پہلے پی سی اوز کا ٹریٹمنٹ کرانا چاہیے؟ اچھا، جو پی سی او ایس ہے نا اس کی بھی بیسک جو وجہ ہے وہ ہے وزن کی زیادتی، یعنی ٹھیک ہے. وہ بھی ملتی جلتی چیز ہے ڈائبٹیز کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اس کو بھی وزن کو کنٹرول کرنا ضروری ہوتا ہے. پی سی او ایس والی فیمیل میں پریگنینسی ہو سکتی ہے، صرف ان کو تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے نارمل عورتوں کی نسبت، اور ان کو ہو سکتا ہے کوئی ٹریٹمنٹ لینا پڑے جس کے بعد پریگنینسی ہو. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی کو اگر پی سی او ایس ہے تو اس کو پریگنینسی ہی نہیں ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہوتا. صحیح. اچھا پریگنینسی کے دوران اگر آپ کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو سوال ہے میں جو سمجھنا چاہوں گا، آئی تھنک دانتوں کے مسئلے کیا زیادہ ہو سکتے ہیں؟ ویسے تو نارمل بھی سنا جاتا ہے کہ ہو جاتے ہیں. شوگر والے پیشنٹ کو جو ہے وہ دانتوں کے مسئلے ریلیٹیولی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن پریگنینسی والی شوگر میں ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن یوزلی پریگنینسی میں خواتین کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں دانتوں والے نا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. سامعین آج ابھی بھی ہمارے پاس 5 سے 8 منٹ ہے، اگر کوئی آپ سوال کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اور 02111000105 کے اوپر کال کر سکتے ہیں سامعین. اور اس کے علاوہ میسج بھی بھیجنا چاہیں تو موبائل کے میسج آپشن پہ جائیے، HOT ہاٹ لکھیے، اسپیس دیجیے، اپنا پیغام لکھیے اور 8881 کے اوپر بھیج دیجیے. اچھا ڈاکٹر سمیرا، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ٹوٹکے، آپ نے کبھی ٹوٹکوں پہ بلیو کیا؟ میرا ویسے اتنا بلیو نہیں ہے. لیکن آپ کو پتا شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے لوگ بہت سارے ٹوٹکے بھی کرتے ہیں. ان میں نا جیسے نیچرل چیزیں ہوتی ہیں وہ تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ حکیمی ادویات اور کچھ جڑی بوٹیاں اس قسم کی چیزوں میں میرا بالکل بلیو نہیں ہے. اب وہ ہومیوپیتھک لوگ یہ پریگنینسی کے دوران یہ بھی کرتے ہیں کہ بڑے بوڑھے ہمارے کہتے ہیں نہیں جی کوئی دوائی نہیں کھانی، صرف اس میں یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر نا کوئی ریسرچ نہیں ہوئی ہوئی، یعنی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا فائدہ یا نقصان ہے یا نہیں ہے. تو جس چیز کے اوپر ریسرچ نہیں ہوئی ہوئی اس کو پھر ہم ریکمینڈ نہیں کرتے.
بالकुल بالकुल आप सही कह रही हैं, लेकिन जो नेचुरल जो रेमेडीज हैं घर वो की हम चीज़ें होती हैं, हाँ, वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक लेकिन है. उसके साथ-साथ फिर दवा का इस्तेमाल भी जो है वो जारी रखें। अच्छा, एक और हमारे पास मैसेज है 8881 के ऊपर. अच्छा सवाल है कि डायबिटीज़ क्या उन ख़वातीन को होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो बड़ी उम्र में जाकर प्रेग्नेंट हो, मतलब 30 साल या से ऊपर? जिनकी एज ज़्यादा होती है, उनको रिस्क ज़्यादा होता है। हो सकता है. ठीक है. तो लेकिन आजकल तो मुझे लगता है कि हम सबको डायबिटीज़ होने के रिस्क हो सकते हैं, चाहे आपकी उम्र कम हो या ऑल डिपेंड ऑन योर लाइफस्टाइल. बिल्कुल डॉक्टर सुमैरा, कुछ और आखिर में भी बताना चाहेंगी उन ख़वातीन के बारे में जो स्पेशली प्रेग्नेंट हो, और किस तरह और बेहतर लाइफस्टाइल कर सकती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? क्योंकि समटाइम ऐसा भी मैंने ख़वातीन को देखा है कि पहली प्रेगनेंसी तो अच्छी थी, लेकिन सेकंड वाले में भी डायबिटीज़ हो गई. उसमें ये होता है कि पहली प्रेगनेंसी के बाद वेट इतना गेन हो गया कि उसके बाद वेट कम ही नहीं हुआ और सेकंड प्रेगनेंसी में जो है वो डायबिटीज़ हो गई। ओह अच्छा, तो ये रीज़न हो इसलिए सकता है. भी वज़न कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। एक मैसेज मेरा डॉक्टर्स के लिए भी और पेशेंट्स के लिए, मतलब लोगों के लिए जनरल भी है कि हर हामला खातून की शुगर जो है वो प्रेगनेंसी में चेक करना ज़रूरी है। पहले ये हम रिकमेंडेशन भी यही थी कि 18 से 24 हफ्ते में जाके जो है प्रेगनेंसी में शुगर चेक करनी चाहिए। लेकिन अब जो न्यू रिकमेंडेशन है, क्योंकि अब डायबिटीज़ हो ही इतनी कॉमन गई है कि हर प्रेग्नेंट फीमेल का शुगर जो है वो चेक होना चाहिए और पहले विजिट पे चेक होना चाहिए, जिसको हम बुकिंग विजिट कहते हैं। तो बिल्कुल पहली दफ़ा ही जब वो चेक कराने के लिए अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं, उसी टाइम उसकी शुगर चेक होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप इंतज़ार करें और 18 से 24 हफ्ते में जाएं। बिल्कुल. एक कॉल लेते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम मैडम, ये शुगर भी है और ब्लड प्रेशर भी है। शुगर वाले बोले अंडा खाओ और ब्लड प्रेशर वाले बोले अंडा नहीं खाओ, ये इसका पूछना चाहता हूँ. ठीक है जी. अच्छा, एक एग जो है ना, एक अंडा खा सकते हैं। खा सकते हैं, बिल्कुल. ये सवाल बहुत अच्छा था. ब्लड प्रेशर वाले डॉक्टर कहते हैं अंडा नहीं खाएं, और शुगर वाला कहता है नहीं खा एक सकते. खा सकते हैं, लेकिन फिर एक से ज़्यादा जो है ना वो उसमें रिस्क होता है। बिल्कुल. लेकिन डॉक्टर मैंने कोई ऐसी नई रिसर्चेस थी जिसमें कहते हैं कि जी एग इज गुड कोलेस्ट्रॉल उसमें आता है. वन एग आप खा सकते हैं। वन एग डेली खा सकते हैं ना. बिल्कुल आप सही कह रही हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर सुमेरा. और आखिर में कुछ सामीन के लिए कुछ हमारा स्पेशल कोई मैसेज देना चाहेंगी, स्पेशली इस टॉपिक के हवाले से? देखिए, मैसेज यही है कि एक तो हमल में ज़रूर अपनी शुगर चेक करवाइए, आपको रिस्क है या नहीं है, शुगर ज़रूर चेक करवाएं। दूसरा ये है कि प्रेगनेंसी में भी और इन जनरल रूटीन लाइफ में भी वज़न को जो है वो कंट्रोल करें। वज़न जितना ज़्यादा होगा, रिस्क जो है वो डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का, कोलेस्ट्रॉल का, हर चीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। तो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें, चाहे थोड़ी करें लेकिन रेगुलर करें। बिल्कुल. अच्छा, अब ओवरऑल अगर हम कैसे आप डॉक्टर सुमेरा कहेंगे कि ओवरऑल गवर्नमेंट लेवल पर माशरे के, अगर माशरती लिहाज से हम बात करें, तो ओवरऑल माशरे को किस तरह इस पे काम करने की ज़रूरत है जिस तरह शरह बढ़ती चली आ रही है? अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ लोगों को पता नहीं है चीज़ों के बारे में, तो वो अवेयरनेस गवर्नमेंट लेवल पे अगर की जाएगी तो ज़रा बड़े लेवल, ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचेगी। हम लोग भी अपनी तरफ से तो खैर कोशिश करते रहते हैं कि जिस तरह से हो सके अपने पेशेंट्स को एजुकेट करें, लेकिन अगर गवर्नमेंट लेवल पे ये एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी तो ज़रा मैस लेवल पे लोगों तक पहुँचेगी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं. कैसा लगा शो पे आके, रेडियो की अफादियत पे कुछ कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा, मैं पहले भी एक दफ़ा आपके साथ शो कर चुकी हूँ, तो ये है कि रेडियो के ज़रिए भी प्रोग्राम जो है वो लोगों तक पहुँचता है। तो हमारी जो मेन एम है वो यही है कि लोगों तक पैगाम पहुँचाया जाए डायबिटीज़ के आगाही के हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कहें. थैंक यू सो मच डॉक्टर सुमेरा, आप हमारे शो में आई. और जेनिक्स फार्मा का भी मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगी. पाकिस्तान इंडोक्राइन सोसाइटी का भी एक दफ़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इस संगीन तिब्बी मसले के ऊपर हमने बहुत सारी सीरीज़ की, शोज़ की, और हर मौजू के ऊपर बात किया, और बहुत अहम था इस मौजू पे बात करना. और सामीन, मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस डायबिटीज़ को इतना आसान ना समझे. हम ये समझते हैं कि नहीं जी कुछ भी नहीं होगा, लेकिन यकीन कीजिए कि आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह आपके जिस्म को चाट जाती है. और फिर आपको उस वक्त पता चलता है जब आपका कोई ना कोई जिस्म का वो बहुत ज़्यादा वो ऑर्गन जो बिल्कुल जिसके बगैर हम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, वो ख़राब हो जाता है. आपके गुर्दे, आपको हार्ट अटैक्स जो हम देखते हैं, इतने स्ट्रोक्स होते हैं लोगों को, हार्ट अटैक्स बगैर किसी वजह के हार्ट अटैक हो जाता है. तो ये तमाम वही वजह होती है कि आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती. पैरों के मसाइल इतने ज़्यादा इसमें
میں دیکھے جاتے ہیں۔ تو سامعین پلیز اپنی صحت کا بہت خیال کیجیے۔ وقت اور صحت دو قیمتی اثاثے ہیں جنہیں ہم اس وقت تک نہیں پہچان سکتے جب اور اس کی قدر نہیں کر سکتے جب تک وہ ختم نہ ہو جائے۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کے ہاتھوں سے سب کچھ نکل جائے، جسم کو صحت مند رکھنا بہت ضروری ہے، اور جسم کو میں تو یہی کہوں گی کہ جسم کو صحت مند رکھنا فرض ہے، ورنہ ہم اپنے دماغ اور مضبوط اور مطمئن نہیں ہو سکتے ہم اس وقت تک جب تک آپ کی صحت اچھی نہ ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر جمعے والے دن ملیں گے، نئے ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے۔ کل برانڈز انلمیٹڈ میں بھی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔